अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अल्लाह ने शादी के 7 साल बाद मुझे बेटे की खुशी से नवाजा था। अल्लाह पाक के करम से यह नॉर्मल डिलीवरी थी, तो घर में ही बच्चे की विलादत हो गई थी। जैसे ही बच्चे की विलादत हुई, चीखों पुकार की आवाज़ें फिजा में गूंज उठी और मैं बेहोश हो गई। मेरी शादी अब्बू के दोस्त के बेटे से हुई जो कराची में रहते थे। ससुराल वाले काफ़ी अमीर लोग थे, मगर जिस इलाके में रहते थे वहाँ लोग कस्मा पुरसी के हालात में ज़िंदगी गुजारते थे। गलियाँ, नालियाँ, सड़कें टूट फूट का शिकार थीं। ये इलाका किसी गांव का मंजर पेश करता था। मैंने शौहर से कई बार घर बदलने को कहा, मगर शौहर ने हमेशा घर को आबा व अजदाद के आबाई घर का बोलकर मना कर दिया। खैर, जिंदगी का पहिया तेजी से घूमता रहा। शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर मेरी गोद हरी नहीं हुई थी। खुदा का शुक्र था कि ससुराल वाले अच्छे थे जो हर हाल में मेरा साथ देते थे, और शौहर को मैंने खुद कई बार दूसरी शादी का कहा था, मगर वो यही कहकर टाल देते थे कि अल्लाह ने मेरे नसीब में औलाद लिखी है तो वो तुम्हारे बतन से दे देगा। मुझे कोई मायूसी नहीं है और तुम भी ऐसी बातें ना किया करो। उन्हीं दिनों हमारे साथ वाले घर के मालिक मकान ने अपना मकान बेच दिया। चंद दिन बाद मैं और मेरी सास बाजार से घर वापस आ रहे थे कि हमने सामान से भरा ट्रक घर के सामने खड़ा देखा। मेरी सास ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा कि लगता है ये घर किराए पर चढ़ा दिया गया है या मालिक मकान खुद शिफ्ट हो गया है। खैर, सारा सामान देखकर लगा कि बड़ा ख़ानदान शिफ्ट हुआ है, क्योंकि सामान में बिस्तर और फर्नीचर में बेड ज़्यादा थे। खैर, मैं और सास अम्मी के घर आ गए। मेरी सास रख रखाव वाली खातून थी। घर आकर उन्होंने मुझे कहा कि आज सालन ज़्यादा बनाना ताकि साथ वाले हमसायों को भी खाना दिया जा सके। घर की तब्दीली में किसको होश रहता है खाना बनाने का। हम एक वक्त खाना दे देंगे तो मुमकिन है उनके लिए आसानी हो जाएगी। मैंने भी 2 देगचे सालन के बनाए, एक अपने घर के लिए और दूसरा हमसायों के लिए। सालन बन गया तो मेरी सास ने कहा, तुम जाकर दे आओ, मगर घर के अंदर नहीं जाना। हमें नहीं मालूम कि कैसे लोग आए हुए हैं। मेल जोल रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मालूम होगा किस किस्म के लोग हैं। मेल जोल रखना भी है या नहीं। मैं देगचा उठाकर साथ वालों के दरवाजे पर गई। वो ट्रक से सामान उठाकर दरवाज़ा बंद कर चुके थे। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अभी मैं दरवाजे पर दस्तक दे ही रही थी कि सामने के घर से एक प्यारा सा बच्चा निकलकर भागता हुआ अम्मी अम्मी कहता मेरी टांगों से लिपट गया। मेरी आंखों में ममता के दीप जल उठे और अपना खाली दामन देखकर मेरी आंखों से आंसू झलकने लगे। इसी असना में बच्चे की माँ बच्चे को आवाज़ें देती आ गई और बच्चे को अपनी आगोश में लेकर वापस घर चली गई। मैं आंसू साफ कर रही थी कि दरवाज़ा खुल गया। सामने खड़ी औरत को देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। मेरी आंखों में आंसू और हाथों में देगचा देखकर वो औरतनुमा मखलूक हैरान हो गई। मैं उसे देखकर पहले तो सटपटा गई, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि यह भी तो अल्लाह ताला की बनाई गई मखलूक है। सो मैंने सलाम किया और देगचा उस औरतनुमा मर्द की जानिब बढ़ाते हुए कहा, ये मैं आप लोगों के लिए सालन बनाकर लाई थी। मैं यहीं साथ वाले घर में रहती हूँ, देगचा खाली हो जाए तो दे दीजिएगा। वो औरतनुमा मर्द मेरी आंखों में अब भी झांक रही थी। मैं वापसी को पलटी ही थी कि उस औरतनुमा मर्द ने मेरे सर पर हाथ रखा और दुआ दी, जा अल्लाह तेरे मन की मुराद पूरी करे, तुझे मेरी दुआ जरूर लगेगी, जा। मैं बिना पलटे घर वापस आ गई। मैंने सास अम्मी को सारा वाकया बताया और साथ ये भी बता दिया कि हमारे साथ वाले घर में ख्वाजा सरा रहने आए हुए हैं। तो सास अम्मी ने मुझे कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि सालन देकर आई हो, अल्लाह करे उसकी दुआ तुम्हें लग जाए। खैर, अब दुआ की लालच में मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ बनाकर उन्हें मोहल्ले के बच्चों के हाथों भिजवा देती, जिस पर मोहल्ले के बच्चे आकर बताते कि वो ख्वाजा सरा मुझे चांद से बेटे की पैदाइश की दुआ देता है। उन्हीं दिनों में उम्मीद से हो गई और डॉक्टर ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुना दी। मैंने सबसे पहले मिठाई ख्वाजा सराओं के घर भिजवाई, जिस पर उन्हें इल्म हो गया कि मेरे यहाँ खुशखबरी है। हमारे घर का दरवाज़ा खुला देखकर ख्वाजा सरा ढोल के साथ आ गए और नाचने लगे। मेरे मियाँ और सास ने उन्हें बहुत से पैसे और कपड़े दिए। उनमें से एक गुरु ख्वाजा सरा ने मुझसे मिलने का इसरार किया तो अम्मी उसे मेरे कमरे में ले आईं। ख्वाजा सरा ने अम्मी से कहा, मुझे आपकी बहू से अकेले में बात करनी है, जिस पर अम्मी रजामंद हो गई।
مگر مجھے وحشت ہونے لگی۔ امی باہر گئیں تو خواجہ سارا نے دونوں ہاتھوں سے مخصوص انداز میں تالی بجاتے ہوئے کہا، اپنا بہت خیال رکھنا اور کوشش کرنا کہ بچے کی ولادت کے وقت ہم خواجہ سراؤں سے دور رہنا، یعنی یہاں سے دور چلی جانا، کیونکہ جس خواجہ سرا نے تمہیں دعا دی تھی اس پر اوپری معاملات ہیں اور ممکن ہے ان معاملات سے تمہارے بچے پر اثر ہو سکتا ہے۔ سو تم بچے کی پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے 40 دن بعد یہاں آنا تاکہ تمہارا بچہ محفوظ رہے۔ میں نے خواجہ سرا کو 2 قیمتی سوٹ دیے، جن میں سے ایک اس دعا دینے والے خواجہ سرا کے لیے تھا اور ایک اسی گرو خواجہ سرا کے لیے تھا، وہ خواجہ سرا جو خوشی خوشی باہر چلا گیا۔ میں نے اپنے شوہر اور ساس امی کو اس بارے میں نہیں بتایا، کہیں وہ اس بات کو لے کر پریشان نہ ہو جائے۔ وقت کا کام گزرنا ہے اور وقت گزرتا گیا۔ مجھ سے اس وقت ایک سنگین غلطی ہو گئی۔ میں بچے کی پیدائش سے 40 دن قبل بھی اپنے سسرال میں رہتی رہی۔ مجھے جب احساس ہوا تو میں ایک دن خواجہ سرا کے دروازے پر گئی۔ دروازے پر دستک دی تو سامنے وہی خواجہ سرا موجود تھا جس نے مجھے دعا دی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، کمزوری سے چلا پھرا بھی نہیں جا رہا تھا، وہ کھڑا بھی بمشکل ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک امڑ آئی۔ یہ چمک بہت عجیب سی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد خواجہ سرا کے چہرے پر سختی در آئی اور وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، کہا تھا نا گرو نے یہاں سے دور چلی جانا، پھر کیوں نہیں گئی تو دور کم بخت عورت؟ میں وہ الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ خواجہ سرا نے غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے زور سے دروازے میرے منہ پر بند کرتے ہوئے کہا، اب بھگتنا۔ میں خوف سے لرزتی گھر واپس آ گئی، مگر میرے دن رات بے چینی اور خوف میں گزرنے لگے۔ اللہ اللہ کر کے بچے کی ولادت کے دن قریب ہوئے تو میں نے سوچا چلو اب احتیاط کر لیتی ہوں، امی کے ہاں بچے کو جنم دوں گی۔ مگر یہ بات سن کر میری ساس امی نے سختی سے منع کر دیا، ہماری اولاد ہے، ہم سے زیادہ اس کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ بچے کی پیدائش کے 40 دن بعد بے شک تم اپنی ماں کے گھر چلی جانا، مگر ابھی نہیں۔ میں بھی چپ ہو گئی کہ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، اب اللہ کی مرضی۔ خیر، جس وقت میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اسی وقت خواجہ سراؤں کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، مگر میں آوازیں سنتے ہی بے ہوشی میں چلی گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی۔ اب بھی ساتھ والے گھر سے بین کی آوازیں آ رہی تھی۔ اماں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ہنی باجی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہنی باجی وہی خواجہ سرا تھا جس نے مجھے بیٹے کی دعا دی تھی۔ اس کا اصل نام حنان تھا، مگر اب خواجہ سرا اسے ہنی باجی بولتے تھے۔ یہ خبر میرے لیے دھچکے سے کم نہ تھی۔ ہنی باجی نے مجھے اتنی پیاری دعا دی تھی کہ جس کی وجہ سے میری سالوں سے سونی گود ہاری ہو گئی تھی اور میں ہنی باجی کو اپنا بچہ بھی نہیں دکھا پائی تھی۔ خیر، میں نے افسوس زدہ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو ماتھے پر بوسہ دیا اور ہنی باجی کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ امی نے مجھے بعد میں بتایا جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی ہنی باجی اسی وقت دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ خیر، دکھ اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں 3 دن میری طبیعت پر بھاری رہی۔ ہنی باجی کے کلخوانی میں میرے شوہر نے خاصا اہتمام کیا اور کلخوانی کرائی، دیگیں بانٹی، جتنا کر سکے کیا، مگر جیسے ہی کلخوانی ہوئی اس کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میرے اور بچے کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ میں نے رات میں بچے کے لیے بستر بچھایا جو میرے اور میرے شوہر کے درمیان بیڈ پر ہی بنایا تھا۔ میں رات میں گہری نیند سے اچانک آنکھ کھلنے پر جاگی۔ میں نے بچے کو ہلتے جلتے پایا تو پریشان ہو گئی۔ بچہ بے چینی سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے بڑا بل آن کر کے دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ بچے کے ماتھے پر چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں نے دائرہ بنایا ہوا تھا اور بچہ ان کے کاٹنے کی وجہ سے بلبلا رہا تھا۔ میں نے شوہر کو آواز دے کر اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ میں نے اور میرے شوہر نے ہاتھوں سے چیونٹیوں کو بچے کے ماتھے سے الگ کیا۔ بچے کے ماتھے پر سرخ دائرہ نما نشان بن گیا تھا، جہاں کھال کو چیونٹیوں نے کاٹ کاٹ کر زخم بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی ڈاکٹر کزن کو فوراً کال کی جو غالباً سوئی ہوئی تھی، مگر میرے مسلسل کال کرنے پر دوسری طرف سے نیند میں ڈوبی آواز سے کال اٹینڈ کر کے ہیلو کہنے پر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بے وقت اس بیچاری کو تنگ کیا ہے۔ میری کزن بھی اتنی رات کو میری کال سے خوف اور ہڑبڑاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے تمام صورتحال بیان کر دی اور بچے کے ماتھے پر موجود سرخ گول نشان کی تصویر کزن کو بھیج دی، جس پر کزن نے اینٹی الرجی کا سیرپ اور زخم ٹھیک کرنے کے لیے کریم لکھ بھیج دی۔
مگر وہ بھی اس واقعے سے حیران ہو گئی۔ میں نے شوہر کو فوراً دوائیاں لینے بھیجا۔ اولاد سب کو پیاری ہوتی ہے۔ شوہر بھی فوراً دوائی لینے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے بچے کو گود میں لیا اور چونٹیوں کو بستر پر تلاشنے لگی، مگر یہ کیا، وہاں چونٹیاں تو کیا، ایک مری ہوئی چونٹی بھی موجود نہیں تھی۔ حالانکہ بچے کے ماتھے سے چونٹیاں اتارتے ہوئے بہت سی چونٹیاں مچلی گئی تھیں اور میں انہیں بیڈ شیٹ سے ہاتھ سے صاف کر کے بیڈ شیٹ پر ہی لگا رہی تھی۔ خیر اسی اثنا میں میرے شوہر دوائیاں لے کر آ گئے۔ میں نے بچے کو دوائیاں دی اور میرے شوہر بچے کو اپنے ساتھ لٹا کر سو گئے، جبکہ میں ساری رات جاگتے ہوئے بچے کی نگرانی کرنے لگی۔ صبح میں نے بچے کی دادی یعنی اپنی ساس کو ساری کہانی سنائی، جس پر ساس امی نے مجھے بچے کے تکیے کے نیچے 4 قل یا آیت الکرسی رکھنے کو کہا اور ساتھ ہی ان کے خاندانی رسم و رواج کے مطابق لوہے کی چھری یا تالا بھی 40 دن تک رکھنے کو کہا۔ خیر میں نے فوراً یہ سب بچے کے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ آج ہم نے بچے کا نام رکھنا تھا۔ سب میرے کمرے میں جمع تھے اور سب اپنی اپنی پسند کا نام سوچ رکھا تھا۔ سب نے ایک کاغذ پر اپنے اپنے پسند کے نام لکھ دیے۔ میں جو بچے کا نام فرحان رکھنا چاہتی تھی، میں نے بچے کا نام فرحان لکھا، مگر میری آنکھوں کے سامنے فرحان نام مٹ کر حنان بن گیا۔ میں نے پھر سے کاغذ لیا اور پھر سے نام فرحان لکھا، مگر پھر سے نام مٹ کر حنان ہو گیا۔ اب میں نے خوف سے پرچی بند کر دی۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سو میں خاموش ہو گئی اور پرچی کو لپیٹ کر باقی پرچیوں میں ڈال دیا۔ میرے سسر نے جب سب پرچیوں کو مکس کر کے ایک پرچی اٹھا لی جس میں حنان نام تھا، تو وہی بچے کا نام رکھ دیا گیا۔ میرا دل نہیں چاہا، مگر میں یہاں سب بتا کر سب کو ڈرانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے اکلوتے بیٹے سے خوف کھائے یا عجیب باتیں سوچے، سو میں نے خاموشی میں ہی بھلائی سمجھی۔ چند دنوں بعد جب حنان 15 دن کا ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ساس امی نے دروازہ کھولا تو سامنے خواجہ سراؤں کے گرو کو موجود پایا۔ میں بھی انہیں دیکھ کر بے چین سی ہو گئی، کیونکہ مجھے ان سے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ گرو اندر آ گئے اور اپنے مخصوص انداز میں تالی بجاتے ہوئے بولے، تو چلا جا یہاں سے، یہاں تیرا کوئی کام نہیں۔ کملے جھلے، ابھی وہ یہی بول پائے تھے کہ انہوں نے وہاں مخصوص انداز میں تیزی سے تالیاں بجانی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ گول گول گھومنے لگے۔ گھومتے گھومتے وہ چکرا کر گر گئے اور اس کے بعد زور زور سے ہنسنے لگے، اتنی زور سے کہ مجھے اور شاید ساس امی کو بھی ہنسی کی آواز سے وحشت ہونے لگی تھی۔ کافی دیر بعد گرو مردانہ وجود کے ساتھ زنانہ انداز میں اٹھے اور میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، کاش تو نے میری بات مان لی ہوتی تو تیرے بچے پر یہ مصیبتیں نہیں آتی، اب بھگتو۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی جانب بڑھ گئے۔ میں خاموشی سے ساکت وجود کے ساتھ وہیں سوچوں میں کھڑی رہی۔ ساس نے مجھے کندھوں سے تھام کر اندر کمرے میں پہنچایا اور پھر میں اچانک بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے کے لیے اپنے کمرے کی جانب لپکی۔ وہاں میرا بیٹا جھولے میں آرام سے لیٹا تھا اور ساتھ ہی لال کپڑوں میں ملبوس مردنما عورت میرے بیٹے کے ماتھے کے درمیان اسی جگہ انگلی پھیر رہی تھی جہاں چونٹیوں نے گزشتہ دنوں دائرہ بنایا ہوا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہو تم؟ تو مردنما عورت نے دونوں ہاتھوں سے گرو کی طرح تالی بجائی اور آہستہ آہستہ سرخ دھوئیں کی صورت ہوا میں معلق ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بچے پر یہ تمام مصیبتیں خواجہ سراؤں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ مجھے جلد سے جلد اپنے بچے کو یہاں سے دور لے جانا چاہیے۔ میں نے شام میں شوہر کے آتے ہی بچے کو اپنے نانا نانی کے گھر لے جانے کی ضد کرنی شروع کر دی، جس پر ساس نے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرا ساتھ دیا۔ شوہر کو بھی نہ چاہتے ہوئے مجھے اجازت دینی پڑی۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری اور بچے پر مسلسل آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتی رہی۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی مجھے نیند نے آ گھیرا، میں سو گئی۔ مگر جب صبح اٹھی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں میں سرخ رنگ کا چھوٹا سا کڑا موجود تھا، جو میرے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اس کڑے کو اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ اس معصوم نرم ہڈیوں والے ہاتھ سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی بڑی عورت کے ہاتھ میں موجود سخت ہڈی چوڑی کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ یہ میرے بیٹے کا معاملہ تھا۔ میں اپنے بیٹے کے معاملے میں بہت پریشان تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ سسرال میں میرے بیٹے پر کوئی بھی کسی قسم کی بات کرے۔ سو میں نے بچے کو تیار کر کے کپڑے میں لپیٹ کر کڑے والی بات دبا دی اور اپنے میکے کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں نے بذریعہ ٹرین کراچی سے لاہور جانا تھا، تو سارا دن سفر میں گزرا۔ میری امی لاہور میں رہتی تھی
شجاع آباد کے قریب میں اپنے شوہر کے ساتھ اسٹیشن پر اتری۔ میرے ساتھ میرا بچہ بھی تھا۔ میں ابھی ٹرین سے اتری ہی تھی کہ ایک بھکاری میرے پاس سے گزرا اور اچانک میرے بیٹے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ میں نے غور کیا تو وہ بھکاری میرے بیٹے کے ہاتھوں کی جانب متوجہ تھا اور اس کی نظریں اس کے کڑے پر گڑی ہوئی تھی۔ اس بھکاری نے میری طرف پیش رفت کی تو میں اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر ڈری نہیں۔ بھکاری نے آگے بڑھ کر اللہ اللہ کہتے ہوئے میرے بچے کے ہاتھوں سے وہ کڑا نوچنے کے انداز میں اتارتے ہوئے اللہ اکبر کہا اور کڑے کو زمین پر پھینک دیا۔ کڑا زمین پر گرتے ہی جلنے لگا۔ جب کڑا مکمل جل کر خاک ہو گیا، بھکاری نے کڑے کی راکھ اٹھا کر ہوا میں بکھیر دی اور ساتھ ہی اللہ اللہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں اور میرا شوہر بہت پریشان تھے۔ یہ ہماری اکلوتی اولاد تھی جو شادی کے 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور اس عطا کے فوراً بعد ہی ہماری آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ مگر میں اللہ سے اچھا گمان رکھ کر اپنے بچے کو ان عجیب واقعات سے بچانے کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار ہو چکی تھی۔ عورت تب تک کمزور ہوتی ہے جب تک ماں نہیں بنتی۔ جب ماں بن جاتی ہے تو سوائے اللہ کی مرضی کے بغیر کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ سو میں بھی دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ کوئی مخلوق ہے جو میرے بچے کے پیچھے پڑی ہے اور مجھے اس سے اپنے بچے کو ہر صورت بچانا ہے۔ میرے شوہر مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے اور میں امی کے پاس رہنے لگی، اور خوشی کی بات یہ تھی کہ یہاں حنان کے ساتھ کوئی ایسا عجیب و غریب واقعہ رونما نہیں ہوا تھا۔ مگر ایک بات تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ حنان کے ماتھے پر چونٹیوں کا وہ سرخ دائرہ کبھی مدھم تو کبھی شوق حالت میں موجود رہتا تھا۔ میں اس سرخ دائرے کے لیے اچھے سے اچھے اسکن اسپیشلسٹ کے پاس گئی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خیر، وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ امی کے ہاں مجھے 15 سے 20 دن ہوئے تھے کہ میرے شوہر نے مجھے اور حنان کو واپس بلا لیا۔ حنان کے ابھی دنیا میں آئے 40 دن بھی پورے نہیں ہوئے تھے، ابھی 7 دن باقی تھے۔ میں گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میرے شوہر پر ہماری واپسی کا بھوت سوار تھا۔ میری ضد کے سامنے انہوں نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے واپس سسرال آنا پڑا۔ میں ہر حال میں حنان کے دنیا میں آئے 40 دن اپنی ماں کے گھر گزارنا چاہتی تھی، مگر ایسا نہ ہوا تو لاچاری سے ساری رات جاگ کر حنان کی رکھوالی میں گزارتی اور دن کو بھی کوشش کرتی کہ جاگتی رہوں۔ اس طرح مسلسل جاگتے رہنے سے میں بستر پر آ گئی۔ ڈاکٹر مجھے سکون کا انجیکشن لگا جاتے اور میں ہوش سے بیگانی ہو جاتی۔ یہ حنان کا آج دنیا میں آئے 40واں دن تھا۔ میں انجیکشن کے زیر اثر تھی اور حنان میرے ساتھ ہی سویا ہوا تھا۔ میرے شوہر اپنی نوکری پر تھے کہ اچانک مجھے کسی کی سانسوں کی پھنکار اپنے قریب محسوس ہوئی۔ میں انجیکشن کے زیر اثر تھی تو بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ مردنما عورت میرے بچے پر تالیاں بجاتے ہوئے جھکی ہوئی ہے اور خوفناک انداز میں غصے سے مشکل تالیاں بجا رہی ہے اور پھنکار رہی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور دیکھنا چاہا یہ کون ہے، مگر بے سود۔ مجھے دھندلا دھندلا دکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی، مگر مجھ سے ہلا جلا نہیں جا رہا تھا۔ سو میں تھک ہار گئی۔ وہ مردنما عورت کوئی منتر پڑھ رہی تھی اور میرے بچے پر پھونک رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی علم نہیں ہوا کہ کیا ہوا، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرا بیٹا میرے پاس آرام سے سو رہا تھا اور میرا شوہر آفس سے واپس آ کر لیپ ٹاپ پر فلم دیکھ رہے تھے۔ میں نے بیٹے کی جانچ پڑتال کی، مجھے کچھ انہونا نظر نہیں آیا۔ شوہر سے پوچھا کہ آپ کب آئے تو انہوں نے کہا مجھے گھنٹہ ہو چکا ہے۔ تم دونوں اتنے سکون سے سوئے ہوئے تھے کہ مجھے جگانا مناسب نہیں لگا۔ میں نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا جو بڑی بڑی آنکھیں کھولے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ میرا بیٹا بہت حسین تھا، بہت زیادہ، اور اس کا یہ حسن دن بدن تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ کبھی کبھی تو میں خود بھی اسے آنکھ بھر کے دیکھنے سے ڈرتی تھی۔ خیر، میں نے آیت الکرسی پڑھ کر بچے پر پھونکی۔ میری نظر اس کے ماتھے پر پڑی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرے بیٹے کا ماتھا بالکل صاف تھا، جو میرے لیے خوش آئند بات تھی۔ وہ دائرہ جو میں طرح طرح کی دوائیوں سے ختم کرنا چاہتی تھی وہ اچانک سے غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو اس بارے میں متوجہ کیا تو وہ کہنے لگے تم بھی بہت وہمی ہو چکی ہو سکتا ہے کسی کریم نے ہی ایک ہی بار میں اثر دکھایا ہو اور نشان ٹھیک ہو گیا ہو۔ میں خاموشی سے شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے لگی کیونکہ اسی میں بھلائی تھی۔ خیر سے حنان 45 دنوں کا ہو گیا تو میری جان میں جان آئی۔ اب میری ان سب وحشتناک چیزوں اور واقعات سے جان چھوٹ چکی تھی۔ میں ایک معمول کے مطابق زندگی گزارنے میں مشغول ہو کر تمام تر واقعات بھول چکی تھی۔
ایک دن میری بھابھی اپنی بہن کی شادی کا کارڈ دینے میرے گھر آ گئیں اور اصرار کرنے لگیں کہ شادی میں لازمی آنا ہے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ چونکہ لاہور سے آئی تھی تو اس لیے میرے پاس 2-3 دن قیام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شادی میں بھی 5 دن باقی تھے۔ میرے شوہر نے مجھے ان کے ساتھ ہی جانے کی اجازت دے دی کیونکہ انہیں دفتر سے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ خیر میں اور حنان ان کے ساتھ لاہور آ گئے۔ مہندی کے فنکشن پر ہلا گلا مچا ہوا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر مردوں کی سائڈ پر خواجہ سراؤں کا ٹولہ ناچ رہا تھا۔ حنان ابھی گھٹنوں کے بل رینگنا سیکھا تھا۔ میری نظر بچا کر حنان رینگتا ہوا ایک کونے میں جا بیٹھا۔ میری پوری توجہ حنان کی جانب مرکوز تھی کہ اچانک میری بھابھی نے مجھے رسم کے لیے بلا لیا۔ میری توجہ حنان سے ہٹ کر رسم کی جانب کیا گئی کہ حنان اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ رسم کے بعد میں واپس اسی جگہ آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ حنان وہاں کہیں نہیں تھا۔ میں لاچارگی سے حنان کو پورے گھر میں ڈھونڈتی پھرتی رہی۔ گھر کے نچلے حصے میں فنکشن منعقد کیا گیا تھا جبکہ اوپری حصہ خالی تھا، یعنی ساری چہل پہل نچلے حصے میں تھی۔ میں نچلے حصے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اوپری حصے کی جانب بڑھی تو ایک طرف ایک کمرے میں مجھے حنان کی آوازیں سنائی دی، جیسے حنان کسی کے ساتھ خوش ہو کر کھیل رہا ہو، اور دوسری آواز کسی عورت کی چوڑیوں کی تھی جو تالی بجانے کی بجائے چوڑیوں کی کھنک سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے حنان دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہی سرخ لباس والی مردنما عورت حنان کے ساتھ خوش ہو رہی تھی اور خواجہ سراؤں کی طرح تالیاں بجا رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، کون ہو تم؟ اور آگے بڑھ کر حنان کو شرٹ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مردنما عورت نے حنان کو بازوؤں سے دبوچ لیا اور قہقہا لگا کر ہنستے ہوئے کہا، میں ہنی ہوں، اور میری جانب دھیرے دھیرے رخ موڑنے لگی، مگر جب میں نے نوٹ کیا تو وہ صرف اپنی گردن کو موڑ رہی تھی، اس کا باقی جسم ساکن تھا۔ میں نے گھبرا کر حنان کو اس عورت نما مرد سے چھڑوانے کی کوششیں کی، مگر اس کی گرفت حنان پر اور مضبوط ہو گئی اور مجھے جتاتی ہوئی نظروں سے کہنے لگی، مجھ سے طاقت کا کھیل نہیں کھیلنا، تمہارے بچے کو اس کھینچا تانی میں چیر کر رکھ دوں گی۔ میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، جس پر اس عورت کا فلک شگاف کہا ہوا میں بلند ہوا۔ اس کا آدھا منہ میری جانب تھا اور آدھا سامنے کی جانب تھا، جس سے پورا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سو میں نے دوبارہ پوچھا، کون ہو تم؟ اب کی بار مردنما عورت نے چیخ کر غصے سے کہا، ہنی ہوں میں، اور اپنا چہرہ میری جانب مکمل طور پر موڑ لیا۔ میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ لفظوں کی ادائیگی میرے لیے مشکل تھی، سو میں نے اپنی تمام تر طاقت جمع کر کے اس سے پوچھ لیا، چاہتی کیا ہو تم مجھ سے؟ کیوں میرے بچے کے پیچھے پڑی ہو؟ ہنی نے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے کہا، زیادہ کچھ نہیں، اپنی مرضی کے مطابق کچھ لمحے آ کر تمہارے بیٹے کے جسم میں گزارنا چاہتی ہوں، بس۔ میں کیوں تمہیں سب کی اجازت دوں؟ میں نے غصے سے پوچھا، جس پر ہنی باجی نے پھر سے غصے میں زوردار تالی بجاتے ہوئے کہا، میں تمہاری اجازت کی پابند نہیں ہوں، میرا جب جو جی چاہے گا کروں گی۔ یہ کہتے ہی باجی نے غصے سے تالی بجائی اور سرخ رنگ کا دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ 4 بہنوں اور 2 بھائیوں کے بعد ایک اور بچے کی ولادت پر غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے نور بخش نے منہ بنا لیا تھا۔ خدا کی رحمت پر منہ بنا تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ ماں کے سمجھانے پر نور بخش کو اور غصہ آ گیا۔ بس 6 بچوں کو اپنا خون پسینہ ایک کر کے پال رہا ہوں، دن رات محنت مزدوری کرتا ہوں، اپنی ذات تو مٹی ہو گئی ہے میری، اور یہ کلموہی اولاد پر اولاد جنے جا رہی ہے۔ غصے سے انگارے چباتا ہوا نور بخش جھونپڑی میں رکھے واحد ٹھنڈے مٹکے کو لات مارتا باہر نکل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نور بخش کو علم ہوا کہ 7واں بچہ خواجہ سرا ہے، تو وہ غصے سے مزید نیلا پیلا ہوتا تل ملاتا رہتا کہ کسی طرح 7ویں بچے کو گھر سے نکال دے۔ نور بخش نے اپنی سوچ پختہ کی ہوئی تھی کہ بس میں 6 بچوں کا ہی بوجھ اٹھا سکتا ہوں، اسی وجہ سے وہ 7ویں بچے کو گھر سے ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی سے بھی باہر نکال پھینکنا چاہتا تھا۔ 7ویں بچے کا نام اس کی ماں نے حنان رکھ دیا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بہنوں جیسی حرکتیں کرتا تھا۔ بڑے بھائی اسے اپنے ساتھ کھلانے سے منع کر دیتے تھے اور وہ بہنوں کے رحم و کرم پر رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ نسوانی حرکات و نزاکت میں مزید ڈھلنے لگا تھا۔ بہنیں کبھی کبھی اسے ہنی باجی کہہ کر پکارتی اور تھال لے کر بجاتی تو ہنی باجی تھال کی تھاپ پر تالیاں بجاتا اور گول گول گھومتا اور اس کھیل میں گھنٹوں بیت جاتے۔ انہی دنوں ہنی باجی کی دادی، جو ماں کے بعد سب سے زیادہ ہنی باجی سے محبت کرتی تھی، وفات پا گئی، جس کا ہنی باجی پر گہرا صدمہ ہوا اور وہ
اپنی ذات میں جیسے مقید ہو گیا، مگر بہنوں کی بھرپور توجہ سے ہنی باجی پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ ایک روز وہ یوں ہی رقص کنا تھا کہ اس کا باپ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا اور ہنی باجی کو رقص کرتا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنا چمڑے کا جوتا اتار کر ہنی باجی کو مارنے لگا، یہاں تک کہ ہنی باجی خون سے لت پت ہو گئی۔ صفاقانہ مار پیٹ کے بعد ہنی باجی کے ابو نے ہنی باجی کو گھر سے نکال دیا اور ماں کے احتجاج پر اسے طلاق کی دھمکی دے دی۔ ماں خاموشی سے لخت جگر کو گھر سے بے گھر ہوتا دیکھتی رہی اور باقی بہن بھائی خوف کے مارے باپ کے ہنی باجی کے بارے میں لوازمات سنتے رہے۔ ان کے باپ نے ان کے دلوں میں پہلے دن سے بٹھا دیا تھا کہ ہنی باجی معاشرے میں ان کے لیے تذلیل کا باعث ہے۔ ہنی باجی اس تذلیل کے بعد گھر والوں سے ناراض ہو گیا۔ وہ زخموں سے چور لڑکھڑاتا ہوا اپنی دادی کی قبر پر پہنچ گیا۔ یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا، قبرستان سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہنی باجی قبر سے لپٹی زاروں قطار رو رہی تھی کہ اچانک اسے یوں لگا جسے قبرستان میں ڈھول بج رہا ہو۔ ڈھول کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ایک قبر سے ایک دھواں برآمد ہوا۔ ہنی باجی کی پہلے تو خوف سے چیخ نکل گئی، مگر جب دھوئیں نے انسانی شکل اختیار کی تو ہنی باجی نے خود پر قابو پایا۔ سامنے ایک خواجہ سرا موجود تھا جو تالیاں بجاتا، ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتا اور کافی دیر بعد رقص کرتا ہوا ہنی باجی کے قریب آیا۔ روتی سسکتی ہنی باجی کو گلے لگا لیا۔ ہنی باجی کو خواجہ سرا سے سڑے ہوئے گوشت کی بو آ رہی تھی، مگر سچ کہتے ہیں انسان کو جب علم ہو جائے وہ بھری دنیا میں تنہا ہے تو اس وقت انسان کو بس ایک کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ کندھا کیسا بھی ہو۔ ہنی باجی خواجہ سرا بھوت کے کندھے سے لگ کر بے تحاشا روئی اور روتے روتے نہ جانے کب وہ وہیں سو گئی۔ صبح اٹھی تو خود کو قبر پر تنہا پایا، پھر وہی ظالم دنیا اور میں، کیا رات جو سب کچھ ہوا وہ ایک خواب تھا میرا؟ ہنی باجی ابھی سوچ میں مبتلا تھی کہ خواجہ سرا کا ایک ٹولہ قبرستان میں داخل ہوا اور ہنی باجی کو دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے ہنی باجی کی جانب بڑھے۔ باجی کو پھولوں کا ہار پہنایا گیا اور عزت سے احترام کے ساتھ اپنے گرو خواجہ سرا کے پاس لے جایا گیا۔ گرو نے ہنی کو اپنی بیٹی بنا لیا، کیونکہ رات خواب میں خواجہ سراؤں کا محروم گرو آیا تھا اور ہنی باجی کی مدد کا حکم دے گیا تھا۔ ہنی باجی کو گرو کی بیٹی کے روپ میں نئی زندگی مل گئی تھی اور بہت سے رشتے بھی، جس پر ہنی نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اب ہنی باجی لڑکپن سے جوانی کی جانب قدم بڑھا رہی تھی کہ اچانک گرو کا انتقال ہو گیا اور نئے گرو نے ہنی باجی کو اپنے گروپ سے نکال دیا۔ گرو کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ ہنی باجی گرو کی بیٹی ہونے پر اس کا رتبہ اس سے نہ چھین لے۔ وقت نے ایک بار پھر رشتے ناتے یہاں تک کہ چھت بھی چھین لی۔ ہنی باجی پھر سے قبرستان میں آ بیٹھی، مگر اس بار ہنی باجی کا سامنا ایک آدمی سفلی علم کرنے والے سے ہوا جو اپنے عمل کی کامیابی کی خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس کا سامنا ہنی باجی سے ہوا تو خوشی میں کہنے لگا، بول کیا چاہیے تجھے؟ ہنی نے آسمان کی جانب نظریں اٹھائی اور کہنے لگی، کاش میں جو چاہوں وہ ہو جایا کرے۔ عامل نے کہا بلند کیا اور کہا، ایک عمل بتاؤں، کرے گی تو سب کچھ تجھے مل جائے گا۔ ہنی باجی نے فوراً حامی بھر لی اور عامل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق 40 دن کا چلہ کاٹنے بیٹھ گئی۔ ان 40 دنوں میں ہنی باجی کا واسطہ دنیا میں پائے جانے والی تمام غیر مرئی مخلوقات سے ہوا، جنہوں نے ہنی باجی کو ڈرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مگر ہنی باجی نے ثابت کیا کہ انسان کو تنہائی اور وحشت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی۔ سو ہنی باجی نے 40 دن کا چلہ کامیابی سے کاٹ کر ایک جن کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اب ہنی باجی نے خواجہ سراؤں کا ہجوم اکٹھا کر لیا۔ سب ہنی باجی کے مرید ہو گئے۔ تنہائی اور وحشت نے اپنا بوریا بستر گول کر دیا تھا۔ خواجہ سراؤں کی دن رات ریل پیل ہوتی اور سب اپنی خواہشیں ہنی باجی سے پوری کرانے آتے تھے۔ آہستہ آہستہ خواجہ سراؤں نے ہنی باجی کو معاشرے کے مکمل انسانوں میں خواہشات پوری کرنے والے خواجہ سرا کے طور پر متعارف کرانا شروع کر دیا۔ لوگ جوک در جوک ہنی باجی سے خواہشات پوری کرانے آتے۔ ہنی باجی دعا کرتی اور قبول ہو جاتی۔ یہ سلسلہ تقویت پکڑنے لگا۔ جائز ناجائز تمام خواہشات کو پوری کرنے والی ہنی باجی کا دل ان سب چیزوں سے اکتا گیا تھا۔ ایک دن ہنی باجی یوں ہی لوگوں کی بھیڑ میں بے دلی سے بیٹھا تھا کہ ایک نسوانی افسردہ چہرے نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہنی باجی رش سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلا گیا اور ایک ساتھی خواجہ سرا سے کہہ کر اس لڑکی کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ لڑکی کے ساتھ اس کی ماں بھی اندر کمرے میں آ گئی اور آتے ہی اپنے مدعے پر آ گئی۔ یہ میری بیٹی فرحین ہے،
یہ ایک لمبے عرصے سے اداس گمسم رہنے لگی ہے، مجھے لگتا ہے اس پر اثرات ہیں۔ ہنی باجی نے ایک نظر فرحین کے چہرے پر ڈالی جہاں اندیکھا دکھ اترا ہوا تھا۔ ہنی باجی نے فرحین کو مخاطب کیا، بتا تیری کیا خواہش ہے؟ تیری ایک خواہش میری ایک دعا کی مار ہے۔ فرحین خاموشی سے اٹھ کر باہر کی جانب چل پڑی۔ فرحین کی ماں بھی فرحین کی جانب لپکی۔ ہنی باجی کو پہلی بار احساس ہوا کہ انسان بغیر خواہشات کے بھی ہوتا ہے، ورنہ یہاں لوگ صرف خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے آتے ہیں اور ایک نامکمل وجود سے خواہشوں کی تکمیل کی چاہ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ وہی ان کی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ الگ تھا۔ وہ خود ایک ایسا طالب تھا جس نے حصول کی چاہ اور انتظار میں خواہشات کا ہی گلا دبا دیا تھا۔ اس کی اپنی خواہشات ہی انتظار کی نظر ہو چکی تھی، اور یہ پہلی ہستی تھی جو اسی کی طرح اسے محسوس ہوئی تھی، خواہشات سے آری۔ تقریباً ہفتہ گزر گیا، فرحین واپس نہیں آئی اور ہنی باجی کے ذہن پر فرحین سوار تھی۔ تقریباً 15 دن بعد فرحین کی ماں پریشانی کے عالم میں گرتی پڑتی ہنی باجی کے پاس پہنچی۔ فرحین بہت بیمار ہے اور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ہنی باجی فوراً سے پہلے فرحین کی ماں کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ عالیشان گھر میں داخل ہوتے ہی ہنی باجی کو احساس ہوا انہیں مال و زر کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرحین کی ماں ہنی باجی کو فرحین کی خوابگاہ میں لے گئی جہاں ہو کا عالم تھا۔ فرحین اپنے تشتری نما بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، رنگت زرد تھی، آنکھوں میں زندگی کی جوت ٹمٹما رہی تھی، موت رقص کو نہ تھی۔ فرحین کی ماں نے فرحین کے کان میں سرگوشی کی تو فرحین اٹھ بیٹھی۔ لمبے لمبے کھلے بال، نازک نئے نقش والی پیاری سی لڑکی حور لگ رہی تھی، مگر اداسی سب پر حاوی تھی۔ کچھ لمحے توقف کے بعد فرحین کی نازک آواز کمرے میں گونجی، تم سب کی خواہشات پوری کرتی ہو نا، تو میری بھی کر دو۔ ہنی باجی یہ سن کر غصے سے اپنے مخصوص انداز میں تالی بجاتے ہوئے بولی، میں نہیں پوری کرتی، رب ہی پوری کرتا ہے۔ فرحین کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، میں چاہتی ہوں تم میرے فرحات کو واپس لے آؤ، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی فرحین زارو قطع رونے لگی۔ فرحین کی ماں نے ہنی باجی کو بتایا کہ فرحین کا پچھلے سال نکاح ہوا تھا اور فرحین کے نکاح کے دوسرے دن فرحین کا شوہر کار حادثے میں فوت ہو گیا، اور اب فرحین آپ سے یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے شوہر کو واپس لا دیں۔ ہنی باجی پہلے تو حیران ہوئی، مگر فرحین کے اداس چہرے کو دیکھتے ہوئے انہیں تسلی دیتی واپس آ گئی۔ فرحین ہنی باجی کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ محبت آزاد جذبہ ہے، جب یہ ہوتی ہے تو کاملیت نہیں دیکھتی، رسائی نہیں دیکھتی، اونچ نیچ نہیں دیکھتی، بس ہو جاتی ہے۔ اور ہنی باجی کے اندر کا حنان فرحین کی محبت کی نظر ہو گیا تھا۔ ہنی باجی نے اپنے اندر کے فرحان کو اس بات پر قائل کر لیا تھا کہ وہ فرحین کو اپنی محبت کے صدقے اس کی محبت لوٹائے گا۔ سو ہنی باجی نے اسی قبرستان جا کر کئی دنوں تک اسی عامل کا انتظار کیا اور خوش قسمتی سے اسے کامیابی حاصل ہو گئی۔ ہنی باجی نے اپنا مدعا عامل کے سامنے رکھا، جس پر عامل نے اسے رازداری سے بتایا، یہ ممکن ہے مگر اس کے تمام اثرات تم پر اور فرحین پر بہت برے مرتب ہوں گے۔ ہنی باجی نے کچھ وقت مانگ کر پھر سے فرحین سے ملاقات کی اور اسے ان اثرات کے بارے میں آگاہ کیا، جس پر فرحین راضی ہو گئی اور ساتھ ہی کہنے لگی، میں ہر حال میں فرحات کی واپسی چاہتی ہوں، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت دینی پڑے۔ ہنی باجی نے عامل سے جا کر ہر نقصان کو اٹھانے کی حامی بھر لی۔ عامل نے اسے ایک ایسا عمل بتایا جس سے مردہ کچھ سالوں کے لیے زندہ ہو سکتا تھا، مگر یہ عمل قبر میں مردے کے ساتھ ہی 40 دن رہ کر گزار کر ہو سکتا تھا۔ اس عمل میں مردے کی ہڈیوں پر پڑھائی کرنی ہوتی تھی، جس سے آہستہ آہستہ گوشت آنا شروع ہو جاتا تھا اور آخر میں ایک انسان کی قربانی سے اسے زندگی مل جاتی تھی، مگر شرط یہی تھی کہ قبر میں ہی 40 دن رہنا تھا اور قبر سے باہر ہرگز نہیں جانا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہنی باجی نے ٹھان لی تھی کہ اب وہ اپنی یک طرفہ محبت کے لیے یہ سب کچھ کر گزرے گی۔ سو مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے فرحین کے پاس گئیں اور اسے یقین دلایا کہ اگلے 40 دنوں بعد وہ فرحات کے ساتھ ہوگی۔ فرحین کے چہرے پر پہلی بار رونق آئی تھی۔ وہ ہنی باجی کے ہاتھ چومتے ہوئے کہنے لگی، کیا سچ میں ایسا ہوگا؟ ہنی باجی کی آنکھوں سے چند آنسو ڈھلکے اور فرحین کے دامن میں گم ہو گئے۔ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ ہنی باجی اٹھ کر قبرستان کے لیے روانہ ہو گئی، مگر جانے سے پہلے ایک نظر پلٹ کر فرحین کو دیکھنے لگی۔ محبتیں قربانیاں مانگتی ہیں، اور یہ قربانی ہمیشہ محبت میں مبتلا تیسرے شخص کے نصیب میں ہوتی ہے۔ محبوب کی محبوب ہستی کو تو جیت پلیٹ میں رکھ کر مل جاتی ہے،
تیسرا بدنصیب بس قربانی دے کر لہو جلاتا ہے، خود کو نوچ نوچ کر کھاتا رہتا ہے اور محبوب اپنے محبوب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتا ہے۔ ہنی باجی جانتی تھی کہ وہ قربانی کا بکرا ہے، اس کو قربان کرنے والی تو یہ بھی نہیں جانتی کہ ان 40 راتوں میں ہنی باجی کو کس اذیت سے گزرنا پڑے گا۔ خیر محبت اندھی ہوتی ہے، سو ہنی باجی نے رخصت لی اور کفن پہن کر فرحاد کی قبر میں گھس گئی۔ تعفن زدہ بو سے ہنی باجی کا جی متلانے لگا، مگر وہ اپنی جگہ قائم رہی۔ اندھیرا ہی اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، کیونکہ قبر میں اتنا ہی سوراخ کیا گیا تھا کہ ہنی باجی اندر جا کر چلا کاٹ سکے، اور ساتھ ہی قبر میں ایک ایسا پائپ نصب کیا گیا تھا جس سے ہنی باجی کو صرف آکسیجن مل سکے۔ اس پائپ کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ روشنی بھی ہنی باجی تک نہیں جا سکتی تھی۔ ہنی باجی قبر میں فرحاد کی کفن میں لپٹی ہڈیوں پر بیٹھی یا لیٹی رہتی اور منتر پڑھتی رہتی۔ ہنی باجی کو پہلے احساس ہوتا تھا کہ اس پر رب کا کرم ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر پھر اسے علم ہوا کہ وہ سفلی عامل شیطان کا پجاری ہے، اور جو عمل ہنی باجی نے پہلے کیا تھا وہ بھی شیطانی عمل کا شاخسانہ تھا۔ سو وہ لوگوں کی جائز و ناجائز خواہشات کی تکمیل سے اکتا گئی تھی، مگر فرحین کا اس کی زندگی میں آنا اور فرحاد کی واپسی کا سفر اسے مزید شیطانی نظام میں ملوث کر رہا تھا۔ خیر اس نے تہیہ کر لیا تھا یہ آخری بار ہے، اس کے بعد وہ اس سب سے دور چلی جائے گی۔ قبر میں 35 دن تو جیسے تیسے کٹ گئے، مگر 36ویں دن سے فرحاد کی ہڈیوں میں خون گوشت بننا شروع ہو گیا، اور پھر عمل کے مکمل ہونے سے 2 دن پہلے ہی فرحاد کے جسم میں جان آنے لگی۔ اب ہنی باجی کے لیے یہ 2 دن گزارنا انتہائی مشکل ہوتے گئے۔ فرحاد اللہ کی طرف سے نہیں لوٹا تھا، بلکہ شیطان نے فرحاد کا روپ دھار لیا تھا، کیونکہ مردوں کو صرف اللہ پاک ہی زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، باقی شیطان انسان کو بہکانے کے لیے 100 روپ دھار کر بہکاتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ فرحاد کا روپ دھار کر شیطان فرحین کی دنیا میں جانے کو تیار ہو گیا، اور 40 دن بعد قبر سے 2 بندوں کو نکالا گیا، ایک فرحاد اور دوسری ہنی باجی، جس میں فرحاد تو ہٹا کٹا تھا، مگر ہنی باجی کی حالت ابتر تھی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، پیلی رنگت، آنکھوں میں خوف و دہشت کے سائے۔ فرحین خوشی سے جھومتی ہوئی فرحاد کے گلے لگ گئی اور دنیا سے غافل ہو کر بس فرحاد میں کھو گئی، اور ہنی باجی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ فرحین نے خوشی میں جھومتے ہوئے صفاقانہ انداز سے ہنی باجی کو نظر انداز کیا۔ فرحین کے اس رویے سے ہنی باجی اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ گرو نے ہنی باجی کو اسپتال پہنچایا، جہاں 2 مہینے ہنی باجی کا علاج ہوتا رہا، مگر بے سود وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ ادھر فرحین فرحاد کو پا کر خوش تو تھی، مگر فرحاد انسانوں کی طرح نہیں تھا، اسے انسانی گوشت کھانے کی لت تھی، اور ایک دن گوشت نہ ملنے پر اس نے فرحین کو ہی لقمہ اجل بنا دیا۔ فرحین بھی اپنے انجام کو پہنچ گئی، اور محبت بھی فرحین کے خوابوں کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ فرحاد کا بھی اچھا انجام نہیں ہوا۔ جب علاقے میں انسانوں کی گمشدگی کی خبریں پھیلیں تو پولیس نے تمام واقعات کے تانے بانے ڈھونڈے جو فرحین کے محل نما بنگلے کی حد تک جاتے تھے۔ فرحاد کو پولیس پکڑ کر لے گئی، مگر اس کا انجام مولوی اللہ رکھا کے ہاتھوں ہوا، جنہوں نے اسے واپس اس کی قبر میں ابدی نیند سلا دیا، کیونکہ فرحاد انسان نہیں تھا، کوئی اسے ڈریکولا اور کوئی اسے آدم خور کہتا تھا، مگر وہ شیطان کا چیلا تھا، جو شیطان کے ہنی باجی کے عمل کرنے کی وجہ سے خوش ہو کر فرحاد کے روپ میں ہنی باجی کو ملا تھا۔ ہنی باجی کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ لوگوں کا تانتا بندہ رہتا تھا کہ ہماری خواہشات کی تکمیل ہو۔ اسی شر سے بچنے کے لیے ہنی باجی نے گرو سے الگ گھر لینے کو کہا، اور گرو نے اسے میرے ساتھ والا گھر کرائے پر لے دیا۔ یوں میری آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ ہنی باجی بری نہیں تھی، میری ہی لاپرواہی سے میری اولاد پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی۔ میں بہت پریشان تھی کہ سب کا حل نکالنا ممکن نہ تھا میرے لیے، سو میں نے کھل کر اپنے شوہر کو اپنے میکے بلا کر تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ میرے شوہر نے تمام حالات کو سننے کے بعد مجھے فوراً گھر واپس چلنے کو کہا۔ ہم گھر واپس آ گئے، اور گھر پہنچنے کے ساتھ ہی میرے شوہر نے 7 خواجہ سراؤں کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اندر سے گرو کی ہڑبڑاتی ہوئی آواز آئی، آ رہی ہوں میں، اور میرا شوہر بےتابی سے انتظار کرنے لگا۔ یہ زندگی میں پہلا موقع تھا جب ہم نے خواجہ سراؤں کے گھر قدم رکھا۔ گرو ہمیں کمرے میں لے گیا، حنان بھی میری گود میں تھا۔ میرے شوہر نے تمام قصہ ان کی گوش گزار کر دیا، جس کو سن کر ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بہت خطرناک حد تک خوفزدہ کر دینے والے ہو گئے۔ دیکھو میاں،
اگر کوئی خواجہ سرا مر جائے اور اس کے بعد یہ معاملات ہوں تو ان معاملات سے نمٹنا ممکن نہیں ہے، مگر تم کسی مولوی کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور بتائے گا، تم جا کر اس سے ہی کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ گرو نے صاف ستھرے انداز میں خود کو اس معاملے سے آزاد کرا دیا۔ میں نے اور میرے شوہر نے اب مولوی صاحب کا رخ کیا تو مولوی صاحب نے حنان کے گرد حصار باندھ دیا۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ کافی عرصے تک ہنی باجی کا کوئی آثار نظر نہیں آیا۔ میں اور میرے شوہر خوش تھے کہ ہنی باجی سے جان چھوٹ گئی ہے۔ حنان اب چلنے پھرنے لگا تھا۔ ایک دن میں حنان کے ساتھ اکیلے کمرے میں بیٹھی تھی کہ حنان میرا سرخ دوپٹہ اوڑھ کر خواجہ سراؤں کے مخصوص انداز میں ناچنے لگا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر حنان کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ حنان کے چہرے کی جگہ ہنی باجی کا چہرہ تھا اور وہ میری جانب دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ میں خوف کے مارے حنان سے چند قدم پیچھے ہو گئی۔ یہ دیکھ کر ہنی باجی نے زوردار قہقہا مارا اور پھر سے جھومنے لگی۔ کافی دیر تک جھومنے کے بعد ایک دم حنان بے سدھ ہو کر گر گیا اور میں سکتے کے عالم سے نکل کر حنان کی جانب لپکی۔ حنان بے ہوش تھا۔ میں نے حنان کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو حنان ہوش میں آیا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے پھر مولوی صاحب کی جانب دوڑ لگائی۔ مولوی صاحب نے پھر سے حصار باندھ دیا اور ایک تعویذ اور پانی دم کر کے دیا، مگر بے سود۔ ہنی باجی کچھ عرصے بعد پھر جھومتی ہوئی حنان کے جسم میں آ جاتی اور اپنی مرضی سے نکل جاتی۔ ہم نے بہت سے عاملوں مولویوں سے رجوع کیا کہ ہنی باجی سے پیچھا چھوٹ سکے، مگر بے سود۔ حنان 18 سال کا ہو چکا تھا مگر وہ عجیب سا تھا۔ مہینے کے چند دنوں میں اسے لڑکیوں کی طرح زندگی گزارنے میں دلچسپی ہو جاتی، اسے شوق رنگوں سے عشق ہو جاتا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک خواجہ سرا کی طرح ان مخصوص دنوں میں مکمل تیار ہونے لگا تھا۔ یہ اس کی ذات کی بہت بڑی خامی بن گئی تھی، مگر میں اور میرا شوہر اپنی اولاد کو ہنی باجی سے نہیں بچا پا رہے تھے، سو ہم نے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ حنان 28 برس کا ہو چکا تھا اور ہنی باجی کا سایہ اس سے چمٹا ہوا تھا۔ ہم بس اس تسلی میں تھے کہ ہنی باجی حنان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ حنان کا ہم نے رشتہ طے کر دیا۔ حنان کی خواہش پر ہم نے لڑکی والوں کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی رشتے کی حامی بھر لی اور ساتھ ہی اپنے ایک بزرگ بابا سے اس معاملے کو نمٹانے کی درخواست کی۔ بزرگ بابا نے حنان پر ہنی باجی کی حاضری کروائی اور ہنی باجی سے التجا کی کہ وہ حنان کے جسم کو چھوڑ دے۔ ہنی باجی اور بزرگ کے درمیان طویل گفتگو ہوئی۔ ہنی باجی نے اپنی زندگی کی کتاب بابا جی کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ میری روح بھٹکنا نہیں چاہتی، مجھے حنان سے جدا کر کے میرا سہارا مت چھینو۔ ٹھیک ہے، مگر ایک شرط پر کہ تم حنان کے جسم پر قبضہ نہیں کرو گی۔ میں نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی، مگر کبھی کبھار میں اپنی خوشی کے لیے حنان کے ذریعے جھوم لوں گی، جی اٹھوں گی۔ بابا نے بھی نرمی دکھائی۔ ٹھیک ہے، مگر تم انسانوں سے بچ کر یہ سب کرو گی تاکہ حنان کو سبکی نہ اٹھانی پڑے۔ ہاں، مجھے منظور ہے۔ معاہدہ طے پا گیا۔ اس کے بعد ہنی باجی نے ساری عمر اپنے وعدے کی پاسداری کی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔